बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सरजमीन हमेशा से आलमी ताकतों के लिए एक बैटल ग्राउंड रही है। अलेक्जेंडर की अगर बात करें तो हज़ारों साल कबल अलेक्जेंडर ने भी इस सरजमीन को फतह करने की कोशिश की। इसी वजह से इस सरजमीन को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। मैं आपकी तवज्जो आज थोड़ा तारीख में लेके जाना चाहूँगी। 1979 जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, 42 साल मुकम्मल होने पर आज अफगान उबूरी हुकूमत की तरफ से बयान भी सामने आया। लेकिन थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो 10 साल वहाँ पर गुजारे। लेकिन अगर हम उसके हालात और वाक़यात पे जाएं तो फिर एक तवील फहरिस्त है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर डिटेल से बात करूं। उस पर फिर हम प्रोग्राम रखेंगे ताकि डिटेल सारी डिस्कस कर सकें कि क्या हालात और वाक़यात और किस तरह से सारा इन्वेजन हुआ। लेकिन मुख्तसरन ये कि 10 साल वहाँ गुजारने के बाद सोवियत यूनियन को एक इबरतनाक शिकस्त हुई और उसे वहाँ से छोड़कर इस इलाके को जाना पड़ा। 42 ईयर्स मुकम्मल होने पर अब अफ़गान उबूरी हुकूमत की जानिब से एक बयान सामने आता है जिसमें वो अफ़गान अवाम की जुर्रत, बहादुरी, हौसले और अज़म को एक तरफ दाद देते हैं, तो दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हम आलमी बरादरी के साथ चलना चाहते हैं, इत्तेफाक राय के साथ और पूरी कंसेंसस के साथ। और वो ये चाहते हैं कि अमन कायम हो, ख़त्े में कोई भी जंग की तबाहकारियाँ दोबारा उनको देखने ना मिले, क्योंकि जितना अफ़गान अवाम सफ़र कर चुकी है वो हम सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, किस तरह से सोवियत यूनियन ने वहाँ पर कदम रखा, क्या हालात वाक़यात हुए, मुख्तसर सी हिस्ट्री हम इस प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि और बहुत से अहम चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में, उस पर भी आएंगे। कुछ इक़दामात उठाए गए हैं तालिबान हुकूमत की जानिब से, कुछ नोटिफिकेशन सामने आए हैं ख़वातीन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, सफ़र के दौरान उनको क्या क्या करना है और क्या कुछ नहीं करना। आज उस पर भी बात करेंगे क्योंकि इस पर काफ़ी बातचीत की जा रही है कि शायद ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने अफ़गान मीडिया को इंटरव्यू दिया है, बड़ा अहम इंटरव्यू है, काफ़ी मस्बत सोच उनकी सामने आई है। और OIC में आपको याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना खिताब किया था, उसमें कुछ मामलात थे, कुछ बातें थी जो उन्होंने उठाई थी। उसमें एक तस्करा जो था वो दाइश के हवाले से भी था। तो उनके इस बयान को जो कि बिल्कुल क्लियर था, बहुत तोड़ मरोड़ कर और बहुत इधर उधर करके पेश किया गया, तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बड़ा उसका अच्छा जवाब दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले हम अपने पैनलिस्ट से आपका बता दें। मुझे ज्वाइन किया है हुमायूं खान साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नोखे साही साहब, दोनों पैनलिस्ट हैं हमारे रोज़ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, अफ़गान उमूर के माहिर और हमें अपने तजिए से आगाह करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। अच्छा, मैं सबसे पहले हमारे साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। मैं जैसे अपने इंट्रो में मैंने बताया कि सोवियत यूनियन के हवाले से, तो मैं चाहूँगी थोड़ी जामे से अगर आप हमें डिटेल बता सकें कि ये उसकी शिकस्त और उसने इन्वेजन क्यों किया, क्या हालात वाक़यात थे। मैडम, एक तो ये सबसे पहले थोड़ा सा एक करेक्शन है, मैं स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, एक्सपर्ट तो कहीं से भी नहीं हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट जो बन जाता है तो फिर उसके बाद उसकी जो लर्निंग ख़त्म हो जाती है। ये जो सोवियत यूनियन का आपने जिक्र किया इंट्रोडक्शन में, ये इंटरेस्टिंग इन अ सेंस ये है कि जिस तरह आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी यूज़ की, ग्रेव यार्ड्स ऑफ एम्पायर। 1890s से अगर हम आगे लें इसको, जब ब्रिटिश ने यहाँ पे ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, तो ये ख़ित्ता जो है ये पिछले 200 सालों से जो है मुख्तलिफ बड़ी एम्पायर्स का वो रहा है। और इसको बाय द वे पाकिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं और कहते हैं कि क्रॉस रोड्स ऑफ सिविलाइजेशन में ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के हम बिल्कुल दरमियान में आते हैं, तो अफगानिस्तान बेसिकली उसका गेटवे है, उसका दरवाज़ा है। और इस जगह पे हर बड़ी जो एम्पायर है उसका जो है ना हमेशा से इंटरेस्ट रहा। पहले ब्रिटिश का रहा, फिर 1979 में सोवियत यूनियन का रहा। और एक रीज़न सोवियत यूनियन के डाउनफॉल की ये भी रही कि उन्होंने बहुत सारी रीजंस के बाद यहाँ पे आके जब अमेरिका के साथ उन्होंने जो है ना, अगर वो एक विद ड्यू रिस्पेक्ट यूज़ किया, जब पंगा लेने की कोशिश की, अनपार्लियामेंट्री वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें जो है ना यहाँ पर उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा रोल था उस वक्त के मुजाहिदीन का था, वहाँ की अवाम का था, और वो अभी भी यही है। 79 में वो आए और उन्होंने कोशिश की कि वो वार्म वाटर्स का कॉन्सेप्ट है जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाते हैं, और वो ये चाह रहे थे कि यहाँ पे और उसके बाद वो पाकिस्तान पे हमला करना चाह रहे थे। उस वक्त की जो अलाइंसेस बने थे, सेंटो, सिएटल, उसमें सारों ने मिल के ये सोवियत यूनियन को रोकने की कोशिश की, और इवेंचुअली सोवियत यूनियन को जो है वो मुँह की खानी पड़ी। शिकस्त हुई। 20 साल के बाद उसके बाद अमेरिका आया, और फिर उसके 20 साल के बाद अमेरिका को अब यहाँ से एग्जैक्टली वही जो है वो अगर लफ्ज़ फिर वो मैं यूज़ करूँ तो वो मुँह की जो है वो खानी पड़ी, और वो फिर वो वहाँ से निकले। तो ये एक बहुत रिजिलियंट कौम है अफ़गान जो वो हैं, और जब भी बाहर से कोई इन्वेडर आता है वो उसके सामने एक सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं, अपने डिफरेंसेस छोड़ देते हैं और मिल के लड़ते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वहाँ से वो जो लोग जाते हैं इन्वेडर्स, तो फिर उनकी आपस में जो है ना वो मुख्तलिफ चपकलिशें स्टार्ट हो जाती हैं।
تو یہ بیسکلی اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ تھا، جس میں 79 میں وہ سوویت یونین آیا، اس نے لڑائی کرنے کی کوشش کی، پھر پاکستان، سعودی عربیہ، اسلامی ممالک ساروں نے مل کے جو ہے نا ایک ایسی وہاں پہ کوشش کی، جس کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ اس وقت کے مجاہدین کو سپورٹ کیا، اور پھر وہ یہاں سے نکلے۔ بڑی ہی مطلب ایک وہ ان کی بےعزتی ایک ان سینس، ایک اتنی بڑی امپائر کو ایک ایسی پریمیٹیو قوم کے ساتھ جو پہ گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ تھی، اور صرف ان کے پاس کیا تھا، کلاشنیکوف یا اس وقت 303 یا جو ہے مختلف قسم کی بڑی پریمیٹیو رائفلز، اور انہوں نے ایک سپر پاور کو شکست دی۔ ایگزیکٹلی 20 سال کے بعد افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو بھی ویسے ہی شکست ہوئی۔ تو یہ جو کمیموریٹ انہوں نے کیا ہے 42 سال کا، یہ بیسیکلی اپنی اس ہسٹری کو کیا ہے کہ وی آر اے ویری ریزیلینٹ نیشن، کوئی بھی باہر سے آئے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے، کھڑے ہوں گے، اپنی جو افغان اقدار ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے۔ اچھا نقی صاحب، ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی قوم کو جو ہے وہ آپ ہتھیاروں کے بلبوتے پہ نہیں تسخیر کر سکتے، یہی افغان عوام نے بھی ثابت کیا، افغان قوم میں بھی ثابت کیا۔ 42 سال مکمل ہونے پہ افغان عبوری حکومت کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو عالمی برادری ہے ہم اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر عالمی برادری کے شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، ابھی یہ افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ایک انٹرویو کل ہی میرے خیال آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نہ کسی ملک میں مداخلت کریں گے اور نہ کسی ملک کی مداخلت اب افغانستان میں چاہیں گے۔ تو میرا انہوں نے جو ہے وہ ایک سبق سیکھا ہے، جو ماضی ان کا پچھلے 42 سال گزرے ہیں بڑے مشکل تھی افغان عوام کے لیے اور افغانستان کے لیے۔ تو میرا خیال ہے اب انہوں نے کافی اس سے لرن کیا ہے، اور وہ اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہے کہ اب ہم وہ جنگ کی طرف جانا بھی نہیں چاہ رہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں جنگ کوئی سلوشن نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو یہ میں کل جو گورباچوف ہیں ان کے روس کے صدر ہیں سابقہ، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جو امریکہ تھا وہ بڑا مغرور ہو گیا تھا، لیکن 20 سال بعد امریکہ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے افغانستان جو ہے اب جو ان کی اس وقت گورنمنٹ آئی ہے، ان کے مسائل اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، ابھی ان کو 4-5 ماہ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جو لیسن سیکھا ہے اس پہ وہ بڑے ڈٹرمنٹ ہیں کہ اب ہم دوبارہ یہ ریپیٹ نہیں ہونے دیں، ہم نہ کسی جگہ پہ انٹرفیئر کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں۔ تو میرا خیال ہے ابھی میری افغانستان میں کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے جس طرح پچھلے 4 ماہ میں ہم نے امن دیکھا ہے افغانستان میں، یہ ہمیں کئی دہائیوں بعد دیکھنے کو ملا ہے۔ بالکل صحیح۔ جس طرح لوگ پیسفلی ادھر رہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جس شہر میں وہ رہ رہے تھے، کہہ رہے تھے 4 ماہ میں ہم نے ایک بھی ادھر مرڈر ہوتے نہیں دیکھا، ہم نے کوئی ادھر ڈکیتی، کوئی ادھر لوگ ایک سیکیور فیل کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ بڑا خوش آئند افغانستان کے لیے، اور یہ سوویت یونین کی طرح امریکہ کے لیے بھی ایک شکست کا باعث بنا افغانستان۔ صحیح ہے۔ اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے عاقف مہاجر صاحب نے، ترجمان ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے۔ ویلکم کہتی ہوں سر آپ کو، السلام علیکم۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ سر 2 روز قبل افغان وزارت جانب سے خواتین کے سفر اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو سفر کریں گی اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے۔ میں چاہوں گی پہلے آپ وضاحت کر دیجئے کہ یہ حکومت کی جانب سے حکم نامہ ہے یا ہدایت نامہ ہے؟ وزارت کی طرف سے حکم نامہ ہے، کیونکہ پچھلے 40 سال سے ہمارے ملت نے جو دربدری قبول کی، افغانستان میں جو لڑائی ہوئے روس کے ساتھ اور ابھی 20 سال امریکہ کے ساتھ، وہ ایک اسلامی نظام کے لیے تھا۔ اور اسلامی شریعت میں حکم یہ ہے کہ زنانہ جب باہر جاتا ہے وہ سفر کے اندازے سے زیادہ جگہ میں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ محرم شرعی کے بغیر سفر نہ کریں۔ اسی لیے ہم نے وہ قرآنی حکم اور شریعت کے حکم آپ نے مسلمان ملت کو کیا ہے، اور ملت کے طرف سے بھی اس حکم کا زیادہ طور پر استقبال بھی ہو گئے، اور یہ اس نے یہ قبول کیا ہے۔ اور ہمارا ملت جو ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان ملت جو ہے وہ شریعت کا ایک حکم بھی اس کو اس طرح نہیں کرتا ہے کہ وہ نہیں مانتا ہے یا زیر پائے کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مجھے بتائیے گا عاقب صاحب کہ نائب ترجمان افغان حکومت بلال کریمی کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں جو تنقید کر رہی ہیں اس جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو انہوں نے بلا جواز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے؟ جب پرانت میں بے حجابی ضروری ہوتا ہے، جب تاجکستان میں بے حجابی ضروری ہوتا ہے، بھی دنیا میں بے حجابی ضرور ہوتا ہے، اس پہ ہیومن رائٹس والا کچھ نہیں بولتا ہے۔ جب افغانستان میں شریعت کے حکم
برپا ہوتا ہے اور حجاب کے حکم کرتا ہے زنانہ کو اس کا عزت پر امن ہو, اس کا عفت پر امن ہو. اسی لیے پھر ہیومن رائٹ والا جو ہے وہ اس کے پیچھے پروپیگنڈا کرتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. ہمارا لوگ جو ہے مسلمان لوگ ہیں اور یہ اس کا بہت استقبال کیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا عاقب صاحب, کچھ لوگوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو کافی کرائسس وہاں چل رہے ہیں, اقتصادی طور پہ بھی غذائی قلت کا سامنا ہے, برف باری کا موسم ہے, وہاں پر مشکلات بہت زیادہ ہیں. تو وہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ اس حالات میں یہ جو فیصلہ ہے یہ غیر ضروری تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت تھا, آپ نے صحیح فیصلہ لیا صحیح وقت پر؟ ہم نے پہلے بھی بول دیا کہ ہمارا ملت جو ہے پچھلے 20 سال کا جو کہ وہ اسی لیے کیے کہ افغانستان میں اسلامی نظام ہو اور اسلامی شریعت حاکم ہو. ابھی ہمارا لوگ یہی چاہتا ہے کہ ادھر ہر کام جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو. ہمارا ملت یہ چاہتا ہے, ہمارا لوگ یہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی عوام بھی یہ چاہتی ہے, تو جو عالمی برادری کی جانب سے ہیومن رائٹس, خاص طور پہ ویمن رائٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ تسلی بخش اقدامات لے رہی ہے خواتین کے حوالے سے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے ہو, تعلیم دینے کے حوالے سے ہو, یا دیگر معاملات ہو جاب وغیرہ کے؟ خواتین کو اوپر کچھ پابندی نہیں ہے, وہ تعلیم کر سکتے ہیں اور کام جو وہ کر سکتے ہیں, اداروں میں کر سکتے ہیں, لیکن اب یہ ان کے لیے حالات برابر نہیں ہے. پہلے بھی ہم نے بولا تھا, ہم اس مسئلے پہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح اس کے لیے یہ حالات برابر کا کہ عزت بھی اور اس کا حفاظت بھی ہو, اسی طرح کے وہ کام کریں. جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. نوخیر صاحب, جس طرح عاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر فرانس میں ہو, اگر حجاب اتروانے کا معاملہ ہو تو وہ ہیومن رائٹس کے اس میں نہیں آتا, لیکن اگر وہ یہاں پر اس کو نافذ کرتے ہیں تو یہ عالمی برادری کو ہرٹ کرتا ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یا کیا ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ ان کی ایک وزارت نے اپنا ڈیسیجن لیا ہے, لیکن یہ کیونکہ بہت زیادہ کریٹیسائز ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت افغانستان جو ہے وہ دنیا کی نظر میں ہے, اور جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا اس میں وومن رائٹس پہ کافی بات ہو رہی تھی, اور میرے خیال جو مین 2-3 شرائط تھی دوحہ معاہدے کی, اس میں وومن رائٹس کی, ایجوکیشن, جو گرلز ایجوکیشن ہے اس پہ, اور انکلوسیو گورنمنٹ پہ بات ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے یہ اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہیں, لیکن ان کو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کیونکہ ابھی 20 سال بعد گورنمنٹ میں آئے ہیں, اور ان کو ڈیفینیٹلی اونچ نیچ کا پتہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ, کیونکہ ان کو اس وقت ہیومن کرائسس پہ جو قابو پانا ہے سب سے زیادہ ضرورت انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہے. تو جو انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں میرا خیال ہے اس پہ عمل پیرا ان کو ہونا پڑے گا. یہ کافی کریٹیسائز ہو رہا ہے, اور میرا ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس منسٹری کی طرف سے آیا, تو ہم اس کو مزید اس پہ ابھی ریویو کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا ہمارے صاحب, میں اسی پہ بات کرنا چاہوں گی آپ سے, آپ کیا سمجھتے ہیں عالمی برادری جس اسٹینڈرڈ کی بات کر رہی ہے یا جن اقدامات لینے کی بات کر رہی ہے, تو طالبان حکومت نے وہ سارے بتائے تو ہیں کہ وہ 4-5 میں ابھی ان کو نہیں ہوئے, ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, جاب کے حوالے سے ہو, وراثت میں حصہ داری کے حوالے سے ہو, اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے جس پہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ کیا یہ غیر ضروری ہے یا ان کا یہ اندرونی معاملہ ہے؟ اس طرح کے معاملات میں عالمی برادری کو بہت زیادہ, میرا خیال ہے میڈم کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. جو عاقب صاحب ہیں, جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی منسٹری کو جو اسپوکس پرسن ہے, انہوں نے بڑی واضح طریقے سے بتا دیا کہ یہ جو طالبان موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اس کی بیسس کیا تھی کہ آپ نے شریعت نافذ کرنی ہے. انہوں نے وہ شریعت نافذ کی, اس شریعت کے بل بوتے پہ وہ آئے, انہوں نے 20 سال جو ہے وہ لڑائی کی سپر پاورز کے ساتھ, ایک کے ساتھ نہیں بہت ساری کے ساتھ. اب اس کے بعد جو دوحہ معاہدے کے بعد کچھ اس میں کیویٹس ہیں, اب انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. میرے نظریے میں شاید وہ بہت زیادہ ہے, عاقب صاحب کے نظریے میں بھی شاید وہ بالکل غلط ہے, لیکن چونکہ افغانستان کے اندر اب ایک انٹرم سیٹ اپ ہے, اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رہنا ہے. تو جو عاقب صاحب کہہ رہے ہیں بیسکلی افغانستان کا معاملہ, افغانستان کی عوام کا معاملہ اس وقت اب انٹرم سیٹ اپ نے طے کرنا ہے دنیا کے ساتھ. وہ غلط ہے, یہ صحیح, بہت سارے لوگ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں, لیکن میرے اپنی ذاتی رائے میں, اور میں بھی شاید اس کے اوپر کچھ کرٹیسائز کروں, لیکن اس وقت کی جو ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہے وہ ہے طالبان کی گورنمنٹ. وہاں پہ جو وہ فیصلہ کریں گے وہ افغانستان کی عوام کے حق میں ہوگا, اور افغانستان کی عوام نے ان کو ایک مینڈیٹ دے دیا, اس 20 سال کی لڑائی کا ایک مینڈیٹ ہے.
اب اس میں ہماری ریکویسٹ ان سے یہ ہوگی، اپنے جو دوست ہیں افغانستان کی حکومت کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ رہنا ہے، اور ہم اگر ریاست مدینہ کا بہت ذکر کر چکے ہیں اور اسلام کے اندر بھی اس کا بڑا ہے کہ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے. میثاق مدینہ ہوا کفار کے ساتھ، بہت سارے ایسے معاملات ہوئے. تو جو افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ ہے ان کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ 21ویں صدی کے اندر رہتے ہوئے کس وقت وہ اپنے کلچر کو پرزرو کریں، اس پوری موومنٹ کو پرزرو کریں جس کی وجہ سے وہ اس وقت حکومت میں آئے، اور مل کے کوئی ایسا لایا عمل تیار کریں جس میں 38 سے 40 ملین عوام بھی اپنی جو ہے مصیبتوں مشکلات کا ان کے اندر ادراک ہو، اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو بھی ریکگنیشن ملے. تو یہ بڑا ایک ٹف ٹاسک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ جو ہے بڑی کیپیبل ہے، ان سینس کہ 20 سال انہوں نے لڑائی کی، اس سے پہلے وہ 10 سال حکومت میں بھی رہے، اور اب اگر وہ امریکہ کے ساتھ اور نیٹو کے ممالک کے ساتھ مل کے دوبارہ حکومت میں آئے تو میرا خیال ہے آئندہ آنے والے چند مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے لوگوں کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کے اوپر بھی قابو پانے میں ہمیں امید ہے بڑی، اور ہم دعا کرتے ہیں، اور جو ان کے بہت سارے مسائل ہیں اس پہ بھی قابو پا لیں گے. ہمیں ان سے شاید اختلاف ہو بہت ساری چیزوں کے اوپر، کیونکہ دیکھیں اسلامی نظام اس وقت اگر پوری اسلامی ممالک کے اندر دیکھ لیں جو 1.5 ارب سے زیادہ کی مسلم ہیں، سعودی عرب کے اندر علیحدہ ہے، ایران کے اندر علیحدہ ہے، ترکی کے اندر علیحدہ ہے، ملیشیا کے اندر علیحدہ ہے، پاکستان کے اندر علیحدہ ہے. تو اسلام بیسکلی بڑا ایک ورسٹائل ریلیجن ہے جس نے ہر علاقے کے وقت کو کیٹر کرنا ہے. تو میرا خیال ہے طالبان بھی اپنی اس کے اندر اگر ان کو ٹائم دیا جائے گا تو وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے عاقب صاحب، میں آپ کی جانب دوبارہ آنا چاہوں گی. مجھے بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ حکم نامہ ہے جو جاری کیا گیا ہے، تو کیا اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کوئی سزائیں بھی ہیں؟ بہر لائن ڈراپ ہو گئی عاقب صاحب کی. جی نقی صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی، بلکہ ایسا کرتے ہیں پروڈیوسر صاحب اگر ریڈی ہے تو ذبیح اللہ صاحب کا اگر وہ انٹرویو جو انہوں نے کل دیا ہے وہ اگر ہم دکھا سکیں اپنے ناظرین کو، پھر اسی پر جائیں گے. ذبیح اللہ مجاہد محلي ستونزه پیښه وه، خو اسلامي امارت اجازه نه ورکړي چې چا سره جګړه وشي، ځکه افغانستان نوی له جګړې وتلی ده. نوې د جګړې شوق نه باید زموږ ملت وکړي، نه زموږ خلک او نه ګاونډیان، نه زموږ رسنۍ. کوشش باید دا وکړو چې دغسې مسایل چې هغه کوچني دي، هغه د سیمې پورې محدود دي، لوی نه سي. هلته سیمه ییزې ستونزه شته په کونړ کې، موږ د ډېر وخت راهیسې ستونزې لرو. هغه محلي سطح باندې د حل لپاره اسلامي امارت توجه کړې ده. موږ پوهېږو چې د دې کرښې دواړه غاړې ته یو قوم پروت، یوه ژبه ده او یو فرهنګ ده، نو بناً هر طرف ته تصادم یا هر طرف ته صدمه رسېدل زموږ خپل خلک خوږوي. داسې کار ته اجازه نه ورکوو. البته کوم ځای کې چې غځول سوي دي هغه به سره ګورو، خو دا داسې شی چې دوه قومونه سره جلا کولی نه سي. هلته د ډیورنډ په کرښې په اوږدو کې موږ داسې خلک لرو چې یو ورور دې خواته پروت ده کور، یو ورور یې خواته، یو دوست دې خواته دی، یو دوست دې خواته. نو د دغسې خلکو ترمنځ بېلتون په تعارون او په ازغانو پروسو باندې نه کېږي، او دا ممکن هم نه وي. ښه دا ده چې د دوی ترمنځ د ښه تعامل لپاره کار وشي، د راشد درشد د کثرت لپاره کار وشي، د اعتماد د پیاوړتیا لپاره کار وشي. مسایل د اقتصادي او د حکومت جوړونې او دغسې زموږ لویو پروژو د جوړېدو دغه مسایل رغاړې دي. او دغه د ډیورنډ په کرښه باندې بحث کول زموږ په نظر دا ده چې دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ملتونو اجازه نه ورکول. موږ نه پرېږدو. ما ویلي محلي ستونزه ده، حل پیدا کړي. دلته هېڅ غټ پېښه نه ده شوې چې څوک یو په بل باندې توغندي وار کړي. اصلا د توغندي د وار دپاره اصلا دلیل نشته، نه زموږ دپاره چې وار کړو، نه د پاکستان لپاره چې وار. بناً باید منطق خبرې د دې ځای ونیسي، د ستونزې د حل لار پیدا شي. په افغانستان کې د اوسني جریان که چیرې حمایت ونه شي، نو بیا د نورو ډلو د راپورته کېدو ویره شته. خو موږ باید اطمینان ورکړو چې د افغانستان له خاورې نه داعش مایش چیرې نشي تللی، او نه دومره لوی داسې بلې خواته سرایت وکړي. جی یہ تھا ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بیان جو انہوں نے افغان میڈیا کو دیا انٹرویو. بہت ہی ماڈریٹ سوچ کے ساتھ اور بہت ہی تلخ سوالوں کے زبردست انہوں نے جواب دیے. میں نقی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، یہ ڈیورنڈ لائن والا کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ اتنا ہی بڑا معاملہ ہے جتنا ہمیں یہ پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ اس کو بہت زیادہ میرے خیال ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یہ ایک معمولی سی جھڑپ تھی، تو اس پہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بڑا کلیئر اور کیٹاگوریکلی بتا دیا ہے کہ یہ جب وقت آئے گا پھر بات کریں گے. تو میرے اس پہ بات ہونی نہیں چاہیے. یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے، اور ابھی افغانستان کی گورنمنٹ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. یعنی ان کو وہ خود ذکر کر رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کا، اور پاکستان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب سے اہم رول جو ہے
افغانستان کو جو ہم ان کے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں سب سے زیادہ جو مدد کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لے کے اگر اس کو ایشو بنا دیا جائے, اتنا بڑا انٹرنیشنل میڈیا میں لے آئیں, تو میرا خیال ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور اس پہ انہوں نے بڑا جو ہے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس پہ زیادہ فوکس نہ دیں, یہ ایک دو بھائیوں کا معاملہ ہے, یہ حل ہو جائے گا, اس پہ زیادہ بات بھی میرے خیال ہے نہیں کرنے کی ضرورت. لیکن ان کو ادراک ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور کس طرف ان کو فوکس کرنا چاہیے. میرے خیال ہے وہ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے. بالکل سے ہمارے سے بڑے فوکس نظر آتے ہیں ذبیح اللہ صاحب جب بھی بات کرتے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ آن گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, افغانستان کن گھمبیر مسائل کا سامنا کر رہا ہے. اس کے علاوہ اس پہ بھی آؤں گی ایک چیز اور, OIC پہ جب وزیر اعظم پاکستان نے بیان دیا تو ان کے بیان کو بڑا ہی توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں بھی شاید کچھ ایسی لابی کام کر رہی ہے جو نہیں چاہتی کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے تعلقات اچھے رہیں. ایسا ہی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, بالکل. افغانستان کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا ریمننٹ آف پریویس جو گورنمنٹ ہے وہ ہے, جو کہ انفارچونیٹلی مطلب وہ اپنی ناقبت اندیشی کے اندر, ہائنڈ سائٹ کے اندر سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اپنے افغان عوام کے لیے کام کریں, لیکن انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا افغان عوام کو. اس گورنمنٹ کا جو تھا, یا جو ان کا انٹیلیجنس سیٹ اپ تھا جس کو ہم NDS کہتے ہیں, اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو کہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے اپنے آس پاس کے ہمارے اور جو ہم سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے رول کو اس کو خراب کیا جائے. تو یہ ایگزیکٹلی اسی کی ایک کڑی ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کبھی بھی ایسی نہیں چاہا. پاکستان 20 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح وہاں پہ امن ہے, کیونکہ بہت سارے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے انالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر امن اس وقت آئے گا جب کہ کابل میں امن آئے گا. اور کابل کے امن کا مطلب ہے کہ ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی, ایران کے ساتھ کنیکٹیوٹی, اور بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس خطے کا. تو ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی, جو کہ آفیشیل اسپوکس پرسن آف افغانستان گورنمنٹ ہے. اس کے علاوہ وہاں ایسے بہت سارے فیکشن ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان امن آئے. نوخیر صاحب نے بڑا ایپٹلی کہہ دیا کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ہے اٹس اے سیٹلڈ ایشو. یہ بار بار جو ہے نا اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارے ایسے بہت سارے پیار کرنے والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی ایسی چپشکلش ڈالی جائے جو جس سے ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتا دیا کہ دو بھائیوں کے درمیان کا معاملہ ہے. ہم نے فینسنگ, انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو فینسنگ ہے یہ اس سے میری حکومت سے پہلے ہو چکی تھی, لیکن میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. یہ انسیٹلڈ, یہ بیسکلی ایسا ایشو ہے جو کہ ایک انسیٹلنگ سچویشن کریٹ کرے گا. معاملات طے ہو چکے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایڈ پہنچانی ہے, ہم نے ٹریول ان کی جو ہے نا بڑے منصوبے جو ہیں وہ لے کے آنے ہیں. ہم نے ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی کرنی ہے. ہم نے سی پیک کو افغانستان لے کے جانا ہے. ہم نے سی پیک کو افغانستان ایران کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. یہ وہ معاملات ہیں جس سے وہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, ڈیولپمنٹ آئے گی, بجائے اس کے کہ آپ 1890 کا ایک پرانا ایک ڈاکیومنٹ لے کے آ جاؤ جو ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے. بائی دی وے, لیگیلٹی کے اندر اگر دیکھا جائے, ڈپلومیسی کے اندر دیکھا جائے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے, جس طرح آپ دیکھیں ہم پاکستان کے اندر ہیں, ہمارے زمین کے معاملات جو ہیں, ایک بھائی اور بھائی جو دو بھائی ہوں گے وہ 100 سال پرانے کاغذ لے کے ہم نکال کے آئیں گے کہ جی یہ گھر میرا ہے, یہ باؤنڈری ادھر تھی, یہ دیوار ادھر تھی, تو اس کو چھوڑ دیا جائے. وہ لوگ ہیں جو پچھلی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اور ان کو شروع میں تو وہ بالکل خاموش تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ طالبان ان کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح کا سلوک کریں گے. ابھی جب ان کو نظر آ گیا ہے, کچھ سپیس ملنا شروع ہو گئی ہے, جس میں حامد کرزئی صاحب سر فہرست ہیں. عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو لے کے انہوں نے ٹویٹ کی ہے جس کی بعد میں تردید کر دی گئی ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی طرف سے. تو میرا خیال ہے یہ حامد کرزئی صاحب کا, میں لاسٹ ویک بھی ایک CNN کو انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے آپ افغان عوام کی طرف دیکھیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کر رہے تھے اور ان پہ ٹرسٹ نہ کریں افغان عبوری حکومت پہ. تو میرا خیال ہے ان کو اس چیز کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ یہ ابھی وہ ایشوز نہیں ہے. اگر واقعی آپ نے ادھر حکومت کی ہے, آپ بینیفیشری سسٹم کے رہے ہیں افغانستان کے, اور آپ نے بڑا اچھے طریقے سے, یعنی آپ نے انجوائے کیا اپنا ٹنیور, افغانستان کی عوام آپ کے اس وقت وہ جو پرائرٹی تھی وہ نہیں تھی. اب جو گورنمنٹ افغان عوام کے لیے پوری دنیا کے سامنے اپیل کر رہی ہے, دنیا کے سامنے جا کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, تو ان کو خدا را کرنے دیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں, جو سارے معاملات آگے جا رہے ہیں, جو لابی وہاں کام کری جس کی ابھی ہم نے بات بھی کی, اس میں آپ کو انڈیا کا کردار کس حد تک نظر آتا ہے جس طرح ہمارے سامنے ذکر کیا؟ یہ ہم کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ انڈیا نے جو لوگ ادھر ہائر کیے تھے ان کے ساتھ اس کی
कनेक्टिविटी थी, अभी उनकी कनेक्टिविटी बहाल हुई होगी क्योंकि अभी हालात उधर नॉर्मल हो रहे हैं। तो इसलिए वो जो इंडिया के लोग जो डिस्कनेक्ट हुए थे उनको उन्होंने एक्टिवेट डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि उन्होंने देखा होगा, पहले उन्होंने एनालाइज किया है पूरे 4 महीने क्या सिचुएशन रही है, तालिबान किस तरह डील करें। अगर तालिबान सख्ती करते, लोगों को मारते, कोड़े मारते, जेलों में फेंकते, तो शायद ये लोग अभी भी खामोश रहते। लेकिन अब उनको क्योंकि स्पेस मिल गई है और इंडिया डेफिनेटली वो तो पहले दिन से गेन करने की कोशिश कर रहा है, और ये इस तरह के जो मोरे हैं, हामिद करजई और बाकी जो इस तरह के लोग हैं, तो वो तो डेफिनेटली इस वक्त गेन करेंगे, यानी दुनिया के सामने वो एक इनोसेंट भी बनेंगे और अफगान अवाम की गलत जो है नुमाइंदगी करेंगे, और दोनों ममालिक के दरमियान जो हैं वो पैदा करने की कोशिश करेंगे, जो यानी रखना डालने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है इंडिया का डेफिनेटली अब जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था, मैं उस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। वो प्राइम मिनिस्टर का बयान बेसिकली एक पॉलिटिकल सेंस के अंदर तो बड़ा अहम बयान था। वो ये था, जिसको मिसगाइड भी किया गया और उसके खिलाफ भी बोले गए, वो ये था, और फिर उसको इक्वेट किया गया, वो ये था कि दाइश एक बहुत बड़ा खतरा है। ये हम नहीं कह रही है, पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं जो टेररिज्म के ऊपर है वो ये कह रहे हैं। पर जहाँ पे, और वो जिस रेफरेंस से प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया वो ये था कि आप अगर वहाँ रेट ऑफ द स्टेट कायम नहीं करने देंगे, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो अनफ्रीज नहीं करेंगे, तनख्वाहें देने के अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा चांस होता है कि ऐसी दहशतगर्द तंजीमें वापस आ जाएं। उसी के ऊपर जब हमने मुख्तलिफ लोगों ने अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन इंटीरियर मिनिस्ट्री से किया, उन्होंने कहा कि दाइश इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। तो अब इनको 2 चीज़ों से इक्वेट किया जा रहा है। वो अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि हम जब आए हमने बहुत कोशिश करके उसको कम कर लिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जिस खतरे का इजहार किया वो पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहां पे स्टेट्स वीक होती हैं वहां पे दहशतगर्द तंजीमें उभर के आती हैं। तो वो ये कह रहे थे कि स्टेट, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको हेल्प करे ताकि ये मौका आए ही नहीं, और इसलिए उसको मिसकंस्ट्रूड किया गया। ठीक है, सारी सिचुएशन को असल में ख़राब करने की कोशिश की गई। ज़ाहिर एक पीस प्रोसेस चल रहा है तो उसमें इस तरह के अनासर तो होते हैं। नुक़े साहब, मैं ये जानना चाहूँगी, इलेक्शन कमीशन को जो तहलील करने की बात की गई है, तो ये फैसला क्यों लिया गया? देखें, अभी उधर इलेक्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अभी उनका भी यही मकसद है कि अभी तो इंटरिम सेटअप चल रहा है, तो मेरा ख्याल है जब उसको ज़रूरत होगी तो दोबारा उसको रीएक्टिवेट कर लिया जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको, यानी अब मुझे यानी एक बड़ी हैरत होती है कि बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो किसी भी हुकूमत का अपना बुनियादी हक है फैसले लेने का, उसको इस तरह हाईलाइट किया जा रहा है अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर। ये डिसीजन पूरी दुनिया में होते हैं इस तरह के, ये उनका राइट है, उनको डिसीजन लेने दें। और जब वो इलेक्शन करवाएंगे, जब भी उधर कोई जमहूरी प्रोसेस होगा, तो इसको एक्टिवेट करने में कितना टाइम लगेगा? अभी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अभी उनके पास फंड्स नहीं है, अभी उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये, अभी देखें, दुनिया उनसे डिमांड करती थी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, अभी उन्होंने हज़ारा बरादरी 9% है वो पूरे अफगानिस्तान की जो है, उसको उन्होंने वहां से उनका नुमाइंदा अपनी कैबिनेट में शामिल किया। तो मेरा ख्याल है वो डिसीजन, अगर आप नेगेटिविटी सामने आती है तो पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, मेरा ख्याल उसको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो ये अब ख़वातीन का मामला जिस तरह एक हुआ है, तो डेफिनेटली इस पर 48% पॉपुलेशन है ख़वातीन की अफगानिस्तान की, तो मेरे ख्याल उनकी नुमाइंदगी डेफिनेटली हम पहले दिन से करें। प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जितने भी हमारे हुकूमती ओहदेदारान हैं, वो अफगानिस्तान के ओहदेदारान से जब भी मिलते हैं तो उनको वो ये कह रहे हैं कि जो आपने दुनिया के साथ मुआहदा किया उस पर आप अमल करें। अमल करते हुए हमें नजर भी तो आ मेरा रहा ख्याल है ये इलेक्शन कमीशन का डिसॉल्व होना कोई इतनी बड़ी वो खबर नहीं है वैसे। ठीक, लेकिन हमारे साहब ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने तहलील कर दिया, ये हेस्टी डिसीजन है, जल्दबाजी का फैसला है, तो इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। देखिए, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अशरफ गनी साहब हो गए या अब्दुल्ला हो गए या हामिद करज़ई हो गए, इनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया जिस पे वो ये कहें कि ये फैसला ठीक नहीं था। अभी अगर नहीं आया तो शायद कुछ दिनों में आ जाएगा। जिस तरह वो कह रहे थे कि उनका रोल कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा, अल्लाह करे कि वो इस मुल्क के 2 दफ़ा लीडर रह चुके हैं। 2006 में ये जो है ना इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बना था, उसके बाद से 3 इलेक्शन हुए। 2014 का इलेक्शन है जिसमें 50% के करीब टर्नआउट था, उसको भी यूरोपियन यूनियन के तमाम ऑब्जर्वर ने कहा कि ये एक जो है इस किस्म का इलेक्शन है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। आधी से ज़्यादा आवाम ने वोट नहीं दिया। शायद बहुत जगहों पे नहीं होता, टर्नआउट की बहुत सारी रीजंस होती हैं, सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ देम। उस पे सेनेटर जॉन केरी ने इनके दरमियान एक मुआहदा करवाया और अब्दुल्ला और जो है अशरफ गनी सब आए। 2019 में जब इलेक्शन दोबारा हुआ तो उस वक्त 20% टर्नआउट था, उसमें भी एक मुआहदा तय करवाया और यूएस ने कहा कि हम आपको $1 बिलियन एड नहीं देंगे, और 1 महीने के बाद ये वापस आ गए। तो ये वो इलेक्शन कमीशन है
جو پچھلے 3 جنہوں نے الیکشن کروائے یا 4 کروائے، ہر الیکشن کے اوپر انٹرنیشنل آبزرورز نے کہا کہ یہ الیکشن کروانے کی نہ ان کے پاس کیپیسٹی تھی نہ یہ اہل تھے. لیکن اس بات کو بھی میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ نہیں مانتا، جس طرح نوخیز صاحب کہہ رہے تھے. اس وقت ایک نیا سیٹ اپ آ گیا ہے، اٹس اے ٹرائبل سوسائٹی. وہ ایک جرگے کے تھرو یہ فیصلہ کرتے ہیں. آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے ہاں بھی جو ہے نا دا کانسیپٹ آف ڈیموکریسی، اس میں ایک ایلیٹ ایک سٹرکچر ہوا کرتا تھا جس میں پڑھے لکھے لوگ علماء ہوتے تھے، وہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کہاں کیا ہوگا. یہ جو یونیورسل سرفیج تھا جو ڈیموکریسی کا ہے، وہ اس سینس میں آہستہ آہستہ ایوالو کیا. کچھ ملکوں نے اس کو اڈاپٹ بھی کیا، اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی لائیولیہڈ بہتر ہونی چاہیے، ان کی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بہتر ہونا چاہیے. نہ کہ صرف ہم یہ کہیں کہ اس بندے کے پاس انگوٹھا اور وہ لگا لے اور ایک کسی ایسے بندے کو لے آئے. وہ ہم نے دیکھا انفارچونیٹلی، یہ میں بڑی غلط بات کرنے والا ہوں، لیکن امریکہ نے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی چوز کیا، اور پھر ایونچولی جو ہے وہ جس قسم کے ان کے بیانات ہم نے دیکھے تھرو آؤٹ دنیا کے اندر، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کو ٹائم دینا چاہیے. الیکشن کمیشن ڈیزالو ہو جانا، اس کے علاوہ انہوں نے منسٹری آف پیس کو بھی ڈیزالو کر دیا، اس کے علاوہ انہوں نے منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرس کو بھی کر دیا. تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں، انہوں نے اپنا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ان کے اوپر ریسٹرکشن رکھیں، ان کے اوپر قدغن بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی ویلیوز ہیں، لیکن ان ویلیوز کو بھی کلچرل کانٹیکسٹ میں ان کو اجازت دی جائے کہ آہستہ 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 کرنے دیں. وہاں کے عوام اگر یہ اٹھ جائیں اور کہیں کہ ہمیں یہ چیزیں منظور نہیں ہیں، تو پھر ہمیں بھی جو ہے نا ان کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، امپوز نہیں کرنی چاہیے بعد میں جو ویسٹرن ویلیوز آف ڈیموکریسی ہے. ہاں آبویسلی ویسٹرن سیٹ اپ الگ ہے اور یہاں پر ایسٹرن سیٹ اپ الگ ہے. میں نوخیز صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1 سال بعد کیا ہمیں معاملات بہت کھل کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گے ان ٹرم آف انٹرم گورنمنٹ کی اگر وہ بات کرتے ہیں، پھر وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر وہ اور 2-3 معاملات ہیں جس پہ عالمی برادری پریشر ڈال رہی ہے اپنا طالبان حکومت پہ، تو ان کی حکمت عملی مزید کب واضح ہوگی تاکہ معاملات جو ہے وہ آگے چل سکیں؟ دیکھیں کسی بھی جو ملک کے لیے سب سے اہم جو ہوتی ہے ان کی اکنامک سچویشن ہوتی ہے اور سیکیورٹی سچویشن. ٹھیک ہے، اس وقت ٹھیک ہے ان کی اکنامک سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے، اور لیکن اس کے لیے وہ بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو سیکیورٹی سچویشن جو ہے انہوں نے مکمل طور پر اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. وہاں پہ اگر آپ اس کے انٹرم گورنمنٹ کے آنے سے پہلے اگر آپ دیکھیں گی تو جو حالات افغانستان میں چل رہے تھے، یو این کی اپنی رپورٹس کے مطابق 300 سے زیادہ بلاسٹ ہوئے تھے. لوگ انسیکیور فیل کرتے تھے. یو این کی اپنی ٹیمیں جو ہیں افغانستان کے مختلف علاقوں میں، جس کو یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اشرف غنی کی حکومت جو تھی وہ بڑی اچھی گورن کر رہی تھی، تو یو این کی اپنی ٹیمز کو ایکسیس نہیں تھی افغانستان کے بہت سارے ایریاز میں جو کہ اس انٹرم سیٹ اپ میں ہے. تو میرا خیال ہے اکنامک سچویشن جو ہے وہ ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، اور لیکن اس کے لیے بھی وہ اپنی جو ہے وہ بنا رہے ہیں حکمت عملی، اور انہوں نے ایک بجٹ بھی پرپوز کیا ہے. تو میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جس طرح یو این کی ابھی جو لاسٹ ویک اپنی قرارداد منظور کی تھی افغانستان کی فنڈنگ کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی ان کو 1 سال کا ٹائم دیا تھا. تو اگر 4 ماہ کا کمپیئر کریں جو ابھی تک گزرے ہیں، تو وہ اگر کسی بھی حکومت کے، افغانستان کی کوئی بھی پچھلی حکومت ہے، اس سے کمپیئر نہیں کیے جا سکتے. وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اچھے رہے ہیں افغانستان کے تناظر میں. تو میرے خیال ہے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ہمارے صاحب ابھی ان کی جو تعلیم کی وزارت ہے ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز وغیرہ کو، ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں خواتین آگے آئیں اور پڑھیں، لیکن ہمارے پاس فی الحال یونیورسٹیز کو رن کرنے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں، اور ظاہر اساتذہ رکھنے ہوں گے، اس کے لیے بھی نہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے پیسے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالمی برادری کو صرف تنقید کرنے کے بجائے آگے آ کے عملی طور پہ بھی ان شعبوں میں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، جب وہ خود بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، ایڈ کی بجائے ٹریڈ بھی ساتھ ساتھ چلے تاکہ وہ لانگ ٹرم پالیسی والی بات جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ عالمی برادری کچھ اپنا رول بھی آگے بڑھائے؟ صرف یہ جو اعتراضات ہیں وہ تو حل نہیں ہے کسی بھی مسئلے کا. یہ بڑا اہم ان اے سینس یہ ہے کہ عالمی برادری کی ایک رسپانسبلٹی ہم سارے ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس کو کرنی چاہیے، اور اس عالمی برادری کے اندر اور بھی بہت سارے بڑے ممالک ہیں جس میں ہم رشیا، چین، سینٹرل ایشیا، پاکستان، ایران، ٹرکی، مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک ہیں جن کا رول ہونا چاہیے. لیکن چلیں چین کا آپ نے ہاں جو نہیں وہ بڑا اہم ہے، آپ ہمیشہ اس پہ کہتے ہیں اور وہ واقعی اس میں ہے. لیکن جو سمجھنے والی بات ہے اس پورے کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ یہ تمام ممالک وہ جو ہیں، یہ یا تو انفارچونیٹلی یہ پولیٹیکلی انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہوگی، تھرڈ ورلڈ کنٹری کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ڈیولپنگ میں آتے ہیں. رول اس وقت امریکہ کا سب سے زیادہ اہم ہے، اور پوری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں. وہ کر بھی رہے ہیں، انہوں نے تھوڑی سی ایڈ بھی دی ہے کمپیئر ٹو جتنا انہوں نے اپنا یہاں پہ خرچہ کیا ہے پچھلے 20 سالوں میں.
اس کے بعد اگر کوئی بھی ملک اس کے علاوہ انیشیٹو لے گا تو اس کے اوپر جو ہے نا ایشوز بن سکتے ہیں، کیونکہ آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے اس کے اوپر قدغن لگی ہوئی ہے، سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان کی جو منسٹریز ہیں ان کے اوپر سینکشنز ہیں، ان کی گورنمنٹ پہ سینکشنز ہیں. تو عالمی برادری کوشش کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاتی امریکہ کی ان سینکشنز کی وجہ سے. اب یو این کی ایک ریزولوشن آ گئی ہے، شاید سینکشن مل جائیں. لیکن جو آپ کا سوال تھا وہ اہم ان سینس تھا کہ یہ بڑا کم ٹائم ہے. آپ نے 4 مہینے کے اندر ان کو اچانک ایک ڈیولپ ویسٹرن سوسائٹی نہ سمجھیں. وہ 40 سال سے حالت جنگ میں، 2 جنریشن ان کی صرف جنگ ہی لڑنا جانتی ہیں، سمجھتی ہیں. ان کو ٹائم دیا جائے. ابھی انہوں نے ذکر کیا نوخیز صاحب نے، انہوں نے ایک جو ہے ڈپٹی منسٹر منسٹری آف فائنانس کے اندر لگا دیا، ڈاکٹر عبداللطیف نظری جو ہیں، وچ از ویری گڈ. یہ 1 اسٹیپ ٹورڈز انکلوسیو گورنمنٹ ہے. جو ابھی ان کی طرف سے کچھ غلط بیان ہمیں نظر آئے، موصول ہوئے ہیں، وہ جو منسٹری ان کی ہے انل بن معروف نہیں انل منکر کے، جو ہے سوشل میڈیا پہ کچھ کانٹیکٹس چل رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی گاڑیوں کے اندر میوزک نہ چلایا جائے، عورتوں کو جو ہے نا اگر ان کا اسلامک کوڈ نہ ہو. میرا نہیں خیال کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسی عورت ہوگی جو اسلامک کوڈ کے علاوہ چلتی ہوگی، لیکن یہ اس کا بیان تھا. اور یہ تھا کہ کسی عورت کو بیٹھنے نہ دیا جائے انلیس اس کے ساتھ کوئی بندہ نہ ہو. ہم نے بہت سارے اسلامی ممالک اس سے پہلے بھی دیکھا کہ بڑی اسٹرانگ انہوں نے جو ہے نا فریڈم آف ویمن رائٹس کے اوپر قدغنیں لگائیں، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کو کرنا پڑا. 51% آف دا انٹائر پاپولیشن از فیمیل. ہمیں جب تک یہ دونوں مل کے نہیں کریں گے، اور ہمیں اگر رسول کی تعلیمات سے دیکھیں تو کتنا بڑا جو ہے نا وہ عورتوں کو حقوق دیے گئے. میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ان کو ٹائم دیا جائے. 40 سال یہ لڑ چکے ہیں. لیکن ہمارے صاحب میرا ایک سوال یہاں پر یہ آپ سے کہ کیا یہ ہیومن رائٹس کی اور ویمن کے رائٹس کی وائلیشن ہے؟ یہ تو ہماری مشرقی روایات ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ خاتون جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ یا تو اپنے بھائی کو، بیٹے کو، ہسبینڈ کے ساتھ ہی نکلتی ہے. بہت کم خواتین ہوں گی نا جو اکیلا یا انڈیپینڈنٹلی سفر کر رہی ہوں گی. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو وائلیشن میں آ جائے. لوں گا کہ یہ کیونکہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی ہے اور پوری دنیا کا فوکس جو ہے افغانستان پہ، میرے خیال اس طرح کی اگر اسلامی ممالک میں دیکھیں تو بہت سارے ممالک میں اس طرح کی قدغنیں ہیں. اس کو ویسے ہی یعنی غیر اخلاقی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاکستان میں کوئی خواتین بیٹھی ہیں اور آپ نے بہت ہی میوزک لگایا ہوا ہے تو اس کو ویسے ہی برا سمجھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ کیونکہ ان کی جو منسٹری ہے، ان کے لوگ بھی ظاہری بات ہے ابھی اتنے ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ اتنے سخت الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ میرے حال ان کو بہتر کرنا پڑے گا. چیزیں وہی کر رہے ہیں جو اسلام کے عین مطابق ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ٹریڈیشن ہے یہ تو اسی طرح کی ہے نا کہ خواتین جو ہیں وہ کور بھی کرتی ہیں خود کو. دیکھیں میں جس طرح میں نے اپنے پہلے اس کسی سوال کے جواب میں آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ہاں بہت سارے اسلامی ممالک کی جو ہے اگزامپلز ہیں. ہمارے پاس ٹرکی بھی ہے، ہمارے پاس ملیشیا بھی ہے، ہمارے پاس یو اے ای بھی ہے، ہمارے پاس سعودی عربیہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، اور بھی بڑے ممالک ہیں. اس لیے ان کو سپیس دینی چاہیے. تمام ممالک اپنی جو سوشو اکنامک کلچرل جو روایات ہیں سب اسی ان کے ساتھ کرتے ہیں. ہماری جو اسلامی روایات ہیں دیکھا جائے تو ہمارے یہاں بہت سارے فقہاء ہیں وہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں مختلف چیزوں کی. اس سے قطع نظر ہماری جو کلچرل ویلیو، آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ کتنے عرصہ جو ہے ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو بہت ساری ہماری شادی، اموات، اس طرح کی رسومات کے اندر وہ چیزیں ہیں. تو کلچر اور ریلیجن کی تعلیمات میرا خیال ہے ساری جو ہے نا بیسک ایک جیسی ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے. تو میرا خیال ہے طالبان کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، اس سوسائٹی کو ڈیولپ ہونے دیں، اس کے اندر ایجوکیشن آنے جائے، ان کی سڑکیں بننے دیں، ان کے جو بیسک کام ہے، امپورٹنٹ معاملات ہیں. تھوڑا سا مسئلہ ہے جس طرح یعنی ذبیح اللہ مجاہد کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، پچھلے کئی سال سے وہ انٹرنیٹ میڈیا کو ڈیل کر رہے ہیں. تو جیسے ہی ان کے اوپر پریشر آتا ہے یا اس طرح کے کوسچنز ہوتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کو نیشنل لیول پہ ریویو کریں گے، دیکھیں گے کہ کدھر جو خامی رہ گئی ہے. تو انہوں نے ابھی بھی اس کے اوپر اس لیٹر جو چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کتنا مستند ہے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ریویو کریں گے کہ اس میں کیا خامی ہے جس کو دور کیا جائے. آپ سینٹرل ایشین سٹیٹس کو دیکھ لیں جو ان کی اس سائڈ پہ، ایک سائڈ پہ ایران کو دیکھ لیں، ایک سائڈ پہ پاکستان کو دیکھ لیں، ایک سائڈ پہ ان کا چائنا شنجیانگ کا ریجن ہے. ہر جگہ پہ جو ہے مسلمانوں کی انٹرپریٹیشن آف تھنگس سلائٹلی ڈفرنٹ ہے کلچر کو لیتے ہوئے. تو ان کو موقع دیں، یہ غلط کریں گے ان پہ تنقید کریں. ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہم ہر روز بیٹھ کے ان کی مختلف چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں اور ان کی اچھے اقدامات کو کہتے ہیں کہ ان کو کوشش کریں وہ 40 ملین عوام جو ہیں ان کی بہتری کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. اچانک آپ ویسٹرن ویلیوز بھی نہیں لا سکتے اور اچانک آپ اسلامک ویلیوز کا بھی وہ پریمیٹیو جو ہے وہ نہیں لا سکتے. اسلام از اے ویری ایوالونگ. اور افغانستان کا ایک اپنا کلچر ہے، اس کلچر کے مطابق وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. یعنی یہ حجاب ادھر کا کلچر ہے بیسیکلی. یعنی اسلام کی اگر ہم بات نہ بھی کریں تو یہ اس ریجن کا کلچر ہے، تو وہ اپنے کلچر کے تحت تو ویسے ہی حجاب. یہ بات بھی کر رہے تھے کہ ان کی حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کیونکہ وہاں پر ابھی پولیس فورس اور جو فوج ہے جو کہ معاشرے کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ بھی مکمل طور پہ فعال نہیں ہے. تو خواتین
का इस लिहाज से मेरा ख्याल है उनको, اور یہی ان کا سٹانس تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں چند مہینے دیں یا چند وہ دیں جس میں ہم ایسے انوائرمنٹ بنا لیں کہ جو خواتین پہلے جاب کرتی تھیں وہ دوبارہ آ کے جاب بھی اور کریں. ویسے بھی ہمایوں صاحب اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا خواتین کے ساتھ زیادتی کا کوئی اس طرح کا واقعہ سامنے آ گیا تو جس طرح انٹرنیشنل میڈیا افغانستان کو لے کے معاملے کو چھالتا ہے تو یہ ان کے لیے بڑا وہ ہے. میں ابھی یعنی افغانستان میں میری کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے ہفتے کابل میں کچھ 2 یا 3 جو تھے بزنس مین جو ان کو اغوا کر لیا گیا تھا, تو پوری افغان مشینری جو ہے افغان عبوری حکومت وہ ایکٹیویٹ ہوئی اور رائٹ 3 یا 4 گھنٹوں کے بعد ان کو واپس جو صحیح چیز ہے اس کو سراہا جانا چاہیے, اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے. اور جو اصل معاملات ہیں جیسے منجمد اثاثے ہیں جن کی طرف آنا چاہیے اس طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. اس طرح کے ایشوز کے بعد جو ان کے ہیومینٹیرین کرائسس ہے وہ پیچھے جا رہا ہے دن بدن, اس طرح کی رپورٹنگ صحیح ہے. اچھا مجھے جوائن کر چکے ہیں کاشف الدین سید صاحب, سینئر صحافی ہیں. ویلکم کہوں گی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر ابھی ہم منجمد اثاثوں کی بحالی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی اور ان کی وائلیشن کے حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک ہے جہاں ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی ہے, غذائی قلت ہے, ادویات نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, بینکنگ صورتحال بالکل ابتر ہے. ایسی صورتحال میں سب سے اچھی جو ہیومن رائٹس کی جو ایک مثال قائم ہو سکتی ہے وہ انفریز کرنا ہے ان اثاثوں کو جس کے جو فریز ہونے کی وجہ سے اس ملک میں اتنی بڑی مشکلات کا انبار لگا ہوا ہے. کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل درست کہا, اور میں ابھی تھوڑی بہت بات سن چکا ہوں. ہمارے جو دوسرے ہمارے محترم تجزیہ کار ہیں ان کی باتیں میں سن چکا ہوں, اور افغانستان اس وقت سامنا کر رہا ہے ایک انسانی المیہ کا, اور اس حوالے سے عالمی سطح پر بھی باتیں ہو رہی ہیں. اور ابھی چند دن پہلے جب OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے پشاور میں, اس میں بھی اس بات کو اٹھایا گیا ہے. اور ابھی ایک بھائی بات کر رہے تھے, کیونکہ میں نے ابھی جوائن کیا ہے, لیکن میں سن چکا کہ وہاں پر یا تو یہ ہے کہ فیز 7 کے لیے ان چیزوں کو اٹھایا جا رہا ہے. سب سے پہلے ان کو موقع دینا ہے, ان کو سہولیات دینی ہے, ان کو وہ اس دھارے میں لانا ہے جس میں عالمی برادری ہے, عالمی برادری کے دھارے میں ان کو لانا ہے, اور اس کے بعد ان سے توقع کرنی ہے, ان سے مطالبات کرنے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے اس طرح کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حجاب کی بات کو اٹھانا یا محرم یا غیر محرم کے ساتھ ان کا خواتین کا گھومنا یا ان کو اجازت دینا, یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اس انسانی المیہ سے زیادہ ضروری نہیں ہے, نہ ان سے کوئی بڑی بات ہے. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہے, اور طالبان نے اور وہاں کی جو حکومت ہے انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ وہ کام کرنے کو اور ساتھ چلنے کو تیار ہیں. یہ تمام تر صورتحال جو وہاں پر ہے یہ صرف یہ نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو حکومت ہے, طالبان کی جو حکومت ہے اس وقت, وہ ایک جانب عالمی برادری کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف افغانستان کا جو معاشرہ ہے, وہاں کے جو عوام ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے, جو اس وقت ان سے توقع رکھتے ہیں, ان کا اعتماد بھی بحال کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی صفوں میں, یعنی آپ اندازہ لگا لیں, میں ابھی چند دن پہلے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اب تک جو صورتحال ہے تو جو رپورٹس ہیں تقریباً 50,000 طالبان فورسز کے ارکان اس پورے 20 سالہ دور میں وہ قتل ہو چکے ہیں. یہ جو جنگ ہے اس جنگ کی ایندھن بنے ہوئے ہیں, وہاں کے عام لوگ وہ اس سے الگ ہیں, افغان فورسز کے جو اس وقت کی حکومت ہے وہ الگ ہے. تو یہ 50,000 طالبان کہاں سے آئے تھے؟ یہ افغانستان کے وہاں کے باسی تھے, اور وہاں جو اس وقت لوگ رہتے ہیں یہ ان کے بچے تھے. تو اگر اتنے لوگوں کا انہیں اعتماد حاصل ہے تو ان کے بھی کچھ توقعات ہیں, ان سے ان کے بھی کچھ مطالبات ہیں, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کا جو معاشرہ ہے وہ قدامت پسند ہے اور قدامت پرست ہے. وہ اسلام پر یا دین پر سختی سے عمل کرنے والے ہیں, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے دین پر عمل سمجھتے ہیں کہ منجمد اثاثے جو ہیں وہ اگر بحال ہوں تو ان کے معاملات کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل حل ہو سکتے ہیں, اور وہ آگے لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکیں گے جب وہ ان کے معاشی مسائل حل کر سکیں گے, ان کے روزگار کے مسائل حل کر سکیں گے. کاشف صاحب ہم نے دیکھا کہ کابل میں بھی مظاہرہ ہوا جو منجمد اثاثوں کے حوالے سے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی رفتہ رفتہ امریکہ پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم ایسا کوئی اعلان سنیں گے کہ منجمد اثاثوں کے حوالے سے اگر مکمل طور پر بحال نہیں ہوتا تو کوئی ایسا لاہے عمل تیار کیا جائے گا کہ وہ پیسے وہاں تک پہنچیں اور وہاں کے مسائل حل ہوں؟
मेरे ख्याल में उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, तवक्कुआत अच्छे रखनी चाहिए। हमें तवक्को है कि कुछ न कुछ ज़रूर होगा। ये जो इतने आलमी बिरादरी में ये आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ से उनकी हिमायत में आवाज़ें आ रही, तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। जी, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। काशिफुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। नोखे साहब, आपको भी यही आने वाले वक्त में ऐसा कुछ? डेफिनेटली देखें, जिस तरह ये बात कर रहे थे 50,000 तालिबान, इसके अलावा जो बाकी उनके, लेकिन हमारे अपने देखें हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी पिछले 20 साल में। 80,000 से ज़्यादा लोगों की शहादत, बिलियन ऑफ रुपीस जो है अपनी इकानमी को नुकसान पहुंचाया। तो ये इस वक्त इस रीजन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात को लेके आप देखें कितना पिछले 4-5 माह से इस रीजन में कितना पीस है, कितना, यानी हम आए दिन वो जो ब्लास्ट की खबरें हैं, लोगों की हलाकतें हैं, वो हमें उन्होंने ज़हनी मौफ कर दिया हुआ था इस रीजन के जो लोग हैं उनको। लेकिन अगर इस रीजन में अच्छा हो रहा है तो मेरे ख्याल इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए इसको अप्रिशिएट करें और खुदारा इसका साथ दें। बिल्कुल ठीक। कितना ज़रूरी है इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस वक्त साथ देना, और आप इस सारे मामले में क्या कहते हैं? मैं इतना कोई होपफुल नहीं हूँ जितने वो काशिफ साहब और नौखैर साहब हैं। उसकी रीज़न ये है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद की वजह से ही दुनिया के अंदर बहुत सारे मामलात भी ख़राब होते हैं। और मेरी जो अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि शायद ये जो है हालात इतने बेहतर ना रहे। आज से जो 6 महीने बाद जब हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे होंगे तो अल्लाह करे कि बेहतर हो, एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ, और दिल मेरी ख्वाहिश है। मैं वैसे डिसएग्री करूंगा, मेरा ख्याल है जिस तरह नहीं, मैं तो आपसे डिसएग्री करके अपना तज़किया देना चाह रहा था, आप मुझसे डिसएग्री करके फिर अपनी तो उसमें ये है कि जो यहाँ की जियोपॉलिटिक्स है वो इस खित्ते के अंदर जो है ना अमन को नहीं चाहती, और उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो सुपर पावर का है, और वो ये चाहेगा कि ये हुकूमत यहाँ पे नाकाम हो, और उसके बाद यही जो हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जिनके लिए हम वकील बने हुए हैं, ये हमारे खिलाफ हो जाएं और खित्ते के अंदर ऐसी बदअमनी हो कि यहाँ के अंदर जो लेकिन उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी उम्मीद, अल्लाह करे मेरी उम्मीद है, लेकिन मुझे लग ये रहा है, मेरा तज़किया ये है कि शायद ये इतना बेहतर ना हो, लेकिन अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो और मैं गलत साबित हो जाऊँ। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका, बहुत शुक्रिया आप गलत साबित हो नोखे साहब आपका। इसी नोट के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त सबके लिए बहुत अच्छा हो। जब हम अमन की बात करते हैं तो हमें इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, और अफगानिस्तान जो है वो इसकी एक एग्जाम्पल है। अगर आप देखें, प्राइम एग्जाम्पल है, जहाँ पर 20 साल जंग रही और कोई नतीजा नहीं निकला सिवाय तबाही के। तो जब आप अमन की बात करते हैं तो अमन के क़याम के लिए वही मुल्क जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इर्द गिर्द के सारे ममालिक को अपना हिस्सा डालना होगा। इसी दुआ और इसी यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम बहुत अच्छा वक्त देखेंगे। आप हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।